Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today we have to discuss culture of Islamic Republic of Pakistan and the topic is common characteristics of the Pakistani culture. पाकिस्तानी सकाफ़त के नुमाया खसूसियात, ये हमारा आज का टॉपिक है। ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले हमें ये ज़रूरी है कि हम कल्चर के बारे में जानें कि कल्चर क्या चीज़ होता है, कल्चर का क्या मतलब है और कल्चर को लोग क्यों अहमियत देते हैं। तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया था आप लोगों के चैप्टर नंबर 6 के पहले टॉपिक में, जब हमने कल्चर की डेफिनेशन की थी तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि इट्स अ वेरी वास्ट टर्म, डिफरेंट थिंकर्स, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स डिस्कस इट, डिफाइन इट डिफरेंटली. सम पीपल रिलेट इट विद द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, सम पीपल डिफाइन इट एंड रिलेट इट टू द हिस्टोरिकल इवेंट्स. लेकिन अभी जब हम इसको डिस्कस करते हैं आजकल के दौर में तो इट्स अ वेरी वास्ट टर्म, और इसमें एक फ़र्द जो एक मुआशरे में अपनी ज़िंदगी गुजारता है तो उसके रहन सहन, उसके तौर तरीके, उसके आदात, उसकी खसूसियात, वो तमाम चीज़ें उसमें शामिल करता है. तो कल्चर के लिए हम उर्दू में लफ्ज़ सकाफ़त इस्तेमाल करते हैं और इससे मुराद किसी कौम की वो खसूसियात होती हैं, वो तौर तरीके होते हैं, वो आदात होते हैं जिनके मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है, और वही खसूसियात, वही तौर तरीके, वही आदात उसको दुनिया में बसने वाली बाकी जितने मुआशरे होते हैं उनसे एक मुनफरिद हैसियत देता है, एक मुनफरिद अलग आइडेंटिटी देता है, एक अलग शनाख्त देता है. ये उस कौम का, उस मुआशरे का कल्चर कहलाता है, सकाफ़त कहलाता है. हम कहते हैं कि कल्चर कंसिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस, आइडियाज़, बिलीव्स, कस्टम्स, codes, institutions, tools, techniques, work of arts, rituals, ceremonies and so on. ये जितनी चीज़ों का हमने ज़िक्र किया है आजकल के दौर में कल्चर में ये तमाम चीज़ें कंसिडर की जाती हैं कि इसमें किसी कौम के ज़ुबान, उसके ख़यालात, उसके तौर तरीके और रसूम व रिवाजात, वो मुख्तलिफ़ किस्म की सरमनीज़ जिस वो अपने माशरे में ऑब्ज़र्व करता है, ये तमाम चीज़ें कल्चर को बनाती हैं. इसके बारे में बेहतरीन डेफिनीशन आप लोगों की बुक में डॉक्टर जमील जालिबी ने दी है 108 पेज पे, और वो आप लोगों ने डिस्कस की थी जब हम अपना पहला यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे इस टॉपिक को. हम अपने मेन टॉपिक की तरफ जाते हैं, खसूसियात, जो हमारी करेक्टरिस्टिक्स हैं पाकिस्तानी कल्चर की. तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रिलीजन यूनिटी, रिलीजियस यूनिटी. जो हमारा मज़हब है इस्लाम, हमारे मुआशरे के तौर तरीके, हमारा कल्चर, हमारा रहन सहन, हमारे आदात, हमारी खसूसियात, वो हमारे मज़हब पे बेस करती हैं. पाकिस्तान में आप कह सकते हैं कि मोर देन 96% पीपल्स जो हैं तो वो मुसलमान हैं, और इनका जो रहन सहन है, इनके जो आदात हैं, इनके जो तौर तरीके हैं तो वो इस्लामी हैं. तो हम आसानी से ये कह सकते हैं कि हमारा जो कॉमन करैक्टरिस्टिक्स हैं हमारी सकाफ़त का, वो हमारे मज़हब पे बेस करता है. क्यों हमारे मज़हब पे बेस करता है? क्योंकि हम ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है, तो उसकी वजह से जो हमारा कल्चर डेवलप हुआ है वो भी इस्लामी कल्चर कहलाया जा सकता है और कहलाया जाता है. इसी तरीके से यही मज़हब था जब इसने साउथ एशिया के मुसलमानों को इकट्ठा किया, उनको एक शऊर दिया, उनको एक यकजहती दी और उनको एक ग्राउंड प्रोवाइड किया और उनको ये एहसास दिलाया कि आप लोग बरसग़ीर में, हिंदुस्तान में बाकी रहने वाली कौमों से एक अलग हैसियत रखते हो, एक अलग शनाख्त रखते हो. बात समझ रहे हो? तो ये कंसेप्ट जब इंडिया के मुसलमानों का, सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के जहन में गया और उनको ये एहसास हुआ कि हम मजहबी तौर पर एक अलग कौम है, तो हमारा जो कल्चर है, हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो तौर तरीका है, वो सब का सब जो है तो बाकी कौमों से, हिंदुस्तान में रहने वाली बाकी कौमों से अलग है. तो इस वजह से हमें एक अलग रियासत भी चाहिए होगा जिसमें हम अपनी ज़िंदगी अपने मज़हब इस्लाम के तौर तरीक़ों के मुताबिक, इस्लाम की तालीमात के मुताबिक गुजार सकें. और फिर
کوشش کرتے ہوئے ایک انتھک محنت کے بعد برصغیر کے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک آزاد ریاست کا قیام ممکن بنایا۔ یہی مذہب کو اگر ہم تھوڑا سا اور ڈسکس کریں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ رہتے رہتے لوگوں میں مطلب ہندوؤں کے ساتھ ہندوستان میں رہتے ہوئے، انگریزوں کے ساتھ رہتے ہوئے ہماری ثقافت میں اور چیزیں بھی شامل ہو گئی، باقی معاشروں کے لوگوں کے عادات بھی شامل ہو گئے۔ تو اس وجہ سے کچھ لوگوں کا جو زندگی کا پیٹرن ہے تو اس میں ایسی چیزیں شامل ہو گئیں جو کہ ہمارے مذہب کا حصہ نہیں ہے، لیکن وہ بھی ہماری ثقافت میں شامل ہو گیا۔ جس طرح مختلف شادی بیاہ میں جو رسومات ہوتے ہیں، ایون فوتگی میں جو مختلف قسم کے چیزیں فالو کی جاتی ہیں مختلف معاشروں میں، تو وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن باقی لوگوں کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک رہتے ہوئے وہ چیزیں ہمارے معاشرے کا حصہ بن گئی ہیں۔ نمبر دوسرا جو ہمارا سیکنڈ پوائنٹ ہے، ہیٹروجینیس کریکٹر۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مکسڈ کلچر۔ ہم نے بات کی کہ جس علاقے میں ہم رہتے ہیں تو ہزاروں سال پہلے یہاں انڈس سیولائزیشن تھا، گندہارا سیولائزیشن تھا، آرینز لوگ یہاں پہ رہے، پھر ان کے بعد جو ہے تو مغلز آ گئے، یہاں پہ مسلمانوں نے ان کے 200-300-400 سال تک حکومت کی، پھر اس کے بعد انگریز آ گئے۔ درمیان میں ایک ٹائم جو ہے تو شیر شاہ سوری کا بھی گزرا ہے، پٹھان حکمران تھا۔ تو لوگوں کا جو ثقافت ہے ان مختلف ادوار میں رہتے رہتے اس میں ان تمام ادوار کا، ان تمام جو حکمران رہے ہیں، ان تمام سویلائزیشنز کی حصے جو ہے مختلف پارٹس ہمارے کلچر میں شامل ہوتے گئے ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو اثر ہماری ثقافت پہ پڑا ہے تو وہ ہے ہندوؤں کا اور انگریزوں کا۔ تو ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی کلچر جو ہے تو یہ ایک مکس کلچر ہے، اس میں باقی اقوام کے لوگوں کا جو اثر رسوخ ہے وہ بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لینگویجز کی۔ دا نیشنل لینگویج اینڈ آفیشیل لینگویج آف پاکستان اکارڈنگ ٹو 1973 کانسٹیٹیوشن از اردو۔ یہ ہماری قومی زبان ہے۔ اس کے علاوہ باقی زبانیں بھی پاکستان میں بولی جاتی ہیں، پنجابی بولی جاتی ہے، پشتو، سندھی، بلوچی، ہندکو جو سرائکی ہے، براہوی ہے، یہ تمام زبانیں بولی جاتی ہیں۔ براہوی جو ہے تو وہ بلوچستان کے کچھ علاقوں میں بولی جاتی ہے، سرائکی جو ہے تو وہ پنجاب کے جو علاقے ہیں ملتان، بہاولپور اور ڈیجی خان وغیرہ وہاں پہ بولی جاتی ہے۔ ہندکو جو ہے تو وہ میاں والی، ایبٹ آباد، مانسہرہ، ہری پور، ہزارہ ڈویژن میں بولی جاتی ہے۔ تو اور باقی جو بڑی بڑی جو صوبائی زبانیں ہیں، بلوچی بلوچستان میں، سندھی سندھ میں، پشتو KPK میں، اور پنجابی پنجاب کے علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ لیکن ان تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ آسانی سے کمیونیکیشن کے لیے ایک زبان پرووائڈ کی گئی ہے، اور وہ ہے ہماری اردو زبان، جس کی وجہ سے ہم پورے ملک میں بڑی آسانی سے کمیونیکیشن کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سمجھ سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے تو وہ ہے سپورٹس ایکٹیویٹیز۔ پاکستان میں جو مختلف قسم کے کھیل کھیلے جاتے ہیں، جس میں ہمارے قومی کھیل شامل ہے ہاکی، اس کے علاوہ جو آؤٹ ڈور اینڈ انڈور کھیل کھیلے جاتے ہیں، کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، اسکواش، بیڈمنٹن، یہ مطلب بڑے کھیلز ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی علاقائی سطح پر جس طرح ہمارے علاقوں میں گلی ڈنڈا کھیلا جاتا ہے، اس طرح باقی صوبے میں مختلف کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ کہیں پہ جو ہے تو جانوروں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، کہیں پہ جانوروں کا ریس ہوتا ہے، مختلف قسم کے جانور جو ہیں تو ان کا ریس کیا جاتا ہے، دوڑایا جاتا ہے۔ ایون یہاں تک کہ کہیں پہ جو ہے تو یہ مرغیوں وغیرہ کی لڑائی، مرغ جو ہوتے ہیں ان کو لڑایا جاتا ہے۔ یہ تمام کھیل جو ہے یہ بھی ہماری ثقافت کا حصہ ہیں۔ ہینڈی کرافٹ، دستکاریاں بہت زیادہ مطلب ایک فیمس چیز ہے ہمارے پشاور میں، جو ہے تو مختلف قسم کی برتن وغیرہ بنتے ہیں، ایمبرائڈری، لیدر ورک،
glazed poetry, woodwork, carpet making, metal crafts. یہ مختلف چیزیں جو ہیں مختلف علاقوں میں بنائی جاتی ہیں، اور ان لوگوں کا جس طرح کشمیری شال ہے، ان لوگوں کا دنیا میں ایک نام ہے، لوگ جو ہیں تو ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. تو یہ بھی ہماری ثقافت کا حصہ ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ریلیجس فیسٹیولز. ریلیجس فیسٹیولز میں کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارے اسلامی تہوار ہیں. اسلامی تہوار کا کیا مطلب ہو جاتا ہے؟ جس طرح ہماری عید ہے، جس طرح چھوٹی عید ہم مناتے ہیں، بڑی عید ہم مناتے ہیں، یہ ہمارے اسلامی فیسٹیولز ہیں، ہماری اسلامی چیزیں ہیں. ریلیجیس فیسٹیولز جو ہیں مطلب عید الفطر، عید الاضحیٰ. اور نان ریلیجیس فیسٹیولز میں اس میں مطلب ہمارے پاس جو مائنورٹیز رہتی ہیں، کرسچنز مناتے ہیں، جو ہندو ہیں وہ ہولی اور دیوالی مناتے ہیں. تو یہ تمام بھی ہمارے ثقافت کا حصہ ہیں. اچھا، یہ تو وہ چیزیں ہو گئیں جو ہماری ثقافت میں ایک جیسی پائی جاتی ہیں، جن کا مطلب ہر کونے، ملک کے ایک ایک کونے میں ان کی ایک یکسانیت، ایک طرح کی یکسانیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہم نیکسٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے تو اس میں وہ چیزیں پائی جائیں گی جو ہماری فیملیز سے تعلق رکھتی ہیں، ہماری فیملی کے ساتھ کہ ہمارا جو خاندانی زندگی ہے، ہمارا جو فیملیز کا جو طور طریقہ ہے، اس میں ہم کیا کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے؟ جوائنٹ فیملی سسٹم. بہت سمپل سی بات ہے. ہمارے علاقوں میں لوگ ماں باپ کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں. شادی کے بعد ان کے اگر بچے بھی ہو جائے اس کے بعد بھی لوگ جو ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی جو ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ گزاریں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھر میں والد، ان کے بھائی مطلب چاچا وغیرہ، تایا وغیرہ وہ بھی رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی رہ رہے ہوتے ہیں، اور سب مل کے ایک زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو ایک سینس آف پروٹیکشن ہوتا ہے لوگوں میں، وہ اپنی زندگی بڑے اچھے طریقے سے گزار لیتے ہیں. ہیڈ آف دا فیملی نارملی جو ہے تو وہ میل کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے ہماری سوسائٹی جو ہے تو وہ میل اورینٹڈ سوسائٹی ہے. مرد کو ڈومیننس حاصل ہے، وہ گھر کا سربراہ تصور کیا جاتا ہے. جتنا بھی باہر کے معاملات ہوتے ہیں، جتنی بھی لینا دینا باہر کا ہوتا ہے، وہ تمام کا تمام مرد کے ذمہ داریوں میں، مرد کی رسپانسبلٹیز میں آتا ہے. پریمیٹیو پیٹرنز آف لائف، ایک روایتی زندگی گزارتے ہیں. ہم اپنے گھروں میں اتنی زیادہ تیزی سے چینجز نہیں ہوتی. ہماری زندگی جو ہے تو وہ ایک لگے بندھے اس میں گزرتی ہے، انداز میں گزرتی ہے، سادہ اور قدیم روایات پر مبنی ہوتی ہے، جس میں چینجز بہت سلو آتی ہیں. انہیریٹنس سسٹم، ہمارا جو وراثت کا سسٹم ہے، تو اس میں عورتوں کو مکمل حصہ دیا جاتا ہے. والد کی طرف سے بھی اس کو حصہ دیا جاتا ہے، اور شوہر کی طرف سے بھی اس کو حصہ دیا جاتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں عورت کو مکمل پروٹیکشن حاصل ہے. پھر اس کے بعد پردہ سسٹم. آپ کہیں بھی پاکستان میں جا کے دیکھ لیں، عورتیں جو ہیں تو وہ کسی نہ کسی سٹائل میں اپنی ثقافت کے لحاظ سے کسی نہ کسی انداز میں وہ پردہ کرتی ہوں گی. کہیں پہ جو ہے تو وہ شٹل کاک برقع جو ہمارے کے پی کے میں ہوتا ہے، کہیں پہ سندھ میں جو ہے تو ان کا اپنا وہ چادر ہوتا ہے، پنجاب میں مختلف طریقے سے جو ہے تو پردہ کیا جاتا ہے. جو بھی کنسیپٹ، جو بھی طریقہ ہے ان لوگوں کے پردہ کرنے کا، عورتوں کے پردہ کرنے کا، لیکن ان کا کنسیپٹ ایک ہی ہوگا: عورت پردہ کر کے گھر سے نکلے گی. تو جو مین کنسیپٹ ہے وہ ہے پردہ کا، اور اس کو اپنی ثقافت، اپنے علاقے، اپنے طور طریقے کے مطابق لوگ آبزرو کرتے ہیں. ویلیوز اینڈ آنر، پرائڈ، غیرت،
عزت، اس چیز پہ ہمارے علاقے میں لوگ جو ہیں تو وہ جان قربان کر دیتے ہیں، زندگیاں غیرت کے لیے، عزت کے لیے داؤ پہ لگا دیتے ہیں، لیکن اپنے خاندانی عزت، اپنے خاندانی نام کو خراب ہونے نہیں دیتے۔ غیرت اور عزت، اس کی وجہ سے جنگیں لڑی جاتی ہیں، اس کی وجہ سے یہاں پہ نارملی فیملیز میں دشمنیاں پھیل جاتی ہیں۔ یہ بھی ہماری ثقافت کا حصہ ہے کہ ہم غیرت کے لیے، ہم عزت کے لیے نہ اپنی زندگی کو وہ ویلیو کرتے ہیں اور نہ کسی کے دوسرے کی زندگی کو ویلیو کرتے ہیں، ویلیو دیتے ہیں۔ ڈریسز، ہمارا جو نیشنل ڈریس آف پاکستان جو ہے تو اٹس شلوار اینڈ قمیض۔ آدمی جو ہیں تو وہ شلوار قمیض پہنتے ہیں، اور کہیں پہ سر پہ جو ہے تو ٹوپی استعمال ہوتی ہے، کہیں پہ اس کے ساتھ پگڑی استعمال ہوتی ہے، اور جو سرمونیل فنکشنز ہوتے ہیں تو اس میں پھر شیروانی استعمال ہوتی ہے۔ عورتیں جو ہیں تو وہ بھی شلوار اور قمیض استعمال کرتے ہیں، ساتھ میں چادر، دوپٹہ، مختلف طریقے کا جو ہے تو وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ سندھ میں جس طریقے کی وہ ایک خاص قسم کی امبرائڈری والی ٹوپی ہوتی ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ بلوچستان کی پگڑی کا انداز KPK کی پگڑی کے انداز سے ڈیفرنٹ ہے، لیکن نارملی جو ڈریس ہے تو وہ شلوار اور قمیض ہے مرد کے لیے، جس کے ساتھ وہ ٹوپی استعمال کرتا ہے یا پگڑی استعمال کرتا ہے، اور عورت کے لیے شلوار قمیض ہے کڑھائی والا، اور اس کے ساتھ وہ یا دوپٹہ، چادر یا برقع وغیرہ استعمال کرتی ہے۔ کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنز، ہماری جو رسوم و رواجات ہے خاص کر شادیوں میں، تو ایک مقدس رشتہ سمجھا جاتا ہے شادی کو، مقدس رشتہ، اور اس کی شروعات جو ہیں تو وہ نکاح سے کی جاتی ہے۔ پھر جو ہے تو لوگوں میں جو ہے تو ولیمہ دیا جاتا ہے لوگوں کو۔ مختلف جگہوں پہ ان نکاح اور ولیمے کے علاوہ بھی مختلف رسوم و رواجات ادا کی جاتی ہیں جو کہ نارملی اسلام کا حصہ نہیں ہیں۔ جس طرح مختلف جگہوں پہ جا کے لوگ شادی بیاہ میں گانا بجانے کے جو محفل ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، کہیں پہ جو ہے تو ڈھول وغیرہ، کہیں پہ بہت زیادہ فائرنگ کی جاتی ہے، کہیں پہ بہت زیادہ اخراجات کیے جاتے ہیں۔ تو اس کے نکاح سے اور یہ ولیمے سے ہٹ کر جتنی یہ چیزیں کی جا رہی ہوتی ہیں تو وہ ہمارے معاشرے کا، ہمارے اسلام کا، ہمارے مذہب کا حصہ نہیں ہے، لیکن باقی قوموں کے ساتھ رہتے رہتے وہ چیزیں ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ثقافت میں شامل ہو گئی ہیں، اور ابھی اس کا ایک حصہ بن گئی ہیں، جو کہ لوگوں پہ بہت زیادہ بوجھ بن جاتا ہے کبھی کبھی۔ لو ڈیورس ریشیو، طلاق کا جو تناسب ہے ہمارے معاشرے میں، ہماری ثقافت میں ایز کمپیئر ٹو ادر سوسائٹیز اٹس ویری لو۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ نارملی شادیاں جو ہیں تو وہ اپنی فیملیز میں کرائی جاتی ہیں، اپنی فیملیز میں کرائی جاتی ہیں، اور نارملی اسی گھر کی کوئی لڑکی دوسرے گھر میں بیاہی جاتی ہے، وہاں اس کی شادی ہوئی ہوتی ہے، تو اپنی گھر کی فیمیل کو پروٹیکشن دینے کے لیے اس کو جو ہے تو اس چیز سے پرہیز کرنا پڑتا ہے۔ دوسری جگہوں پہ مختلف جو ہے تو دشمنیاں پھیل جاتی ہیں۔ دوسرا، کمبائن رہتے ہوئے بہت زیادہ مسئلے جو ہیں تو اس کو گھر میں ہی ہینڈل کر لیا جاتا ہے۔ تو ایز کمپیئر ٹو ادر سوسائٹیز جو ڈیورس ریشیو ہے تو ہمارے معاشرے میں، ہماری ثقافت میں اس کا تناسب بہت زیادہ کم ہے۔ ہماری فیملیز میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں، جب برتھ ہوتا ہے بچوں کا، برتھ ریچولز جو ہوتی ہیں تو اس پہ بہت زیادہ خوشی منائی جاتی ہے، اور اس کو بھی اسلامی طریقے سے منایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے تو بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، اس کو ایک اچھا سا نام دیا جاتا ہے۔ پھر کچھ علاقوں میں جو ہے تو مٹھائیاں تقسیم کر دی جاتی ہیں، کچھ علاقوں میں جو ہے تو لوگ خوشی سے فائرنگ کرتے ہیں، باقی فیملیز والے گھر آ کے مبارکبادیں دیتے ہیں، اور ایک بڑا خوشی کا ماحول ہوتا ہے۔ تو اذان، تکبیرات، نام اور اس طرح سے جو حقیقہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو فائرنگ ہوتی ہے تو دیٹس ناٹ دا پارٹ آف اوور کلچر، لیکن باقی جگہوں کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے وہ بھی ہماری ثقافت کا حصہ بن گیا ہے۔
ڈیتھ سرمنیز جو تجہیز و تکفین ہوتی ہے، اگر ہمارے معاشرے میں ایک بندہ مر جاتا ہے تو اس کے لیے مختلف جگہوں پہ مختلف طور طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ کہیں پہ جو ہے تو لوگ ایک جگہ پہ بیٹھ کے، باقی جو محلے والے ہوتے ہیں، فیملیز والے ہوتے ہیں، 3 دن تک وہاں پہ کھانا پرووائڈ کرتے ہیں۔ کہیں پہ کچھ علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو فیملی ہوتی ہے جہاں پہ فوتگی ہوئی ہوتی ہے تو باقی گھروں والے اس کے گھر کو جو ہے تو کھانا پرووائڈ کرتے ہیں، کچھ مہمانوں کو اپنے اپنے گھروں میں لے کر جاتے ہیں۔ لیکن جو مین تھیم ہے وہ ہے جنازے کا اور دفنانے کا۔ چاہے ہم اپنے ملک کے کسی بھی حصے میں ہو اور چاہے ہمارا کوئی بھی طریقہ ہو مہمانوں کا، دعا کا یا کچھ بھی ہو، لیکن مین جو ہمارا کنسپٹ ہوتا ہے تو وہ ہے دفنانے کا اور جنازے کا۔ پہلے جو ہے مردے کا جنازہ کیا جاتا ہے اور پھر اس کو بڑی عزت کے ساتھ، بہت دعاؤں کے ساتھ، اسلامی طور طریقوں کے ساتھ دفنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ بھی ہمارے ثقافت کا حصہ ہے۔ اب اس کے بعد ہم اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ کنکلوژن میں ہم نے جو لکھا ہے کہ کلچر زندگی کے، انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو کور کرتا ہے۔ جس طرح اسلام اور اسلام کی تعلیمات، زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس کی وہ رہنمائی نہ کرتا ہو، تو ہمارا کلچر ایک اسلامی کلچر ہے اور ہمیں اپنی زندگی کے تمام کاموں کو پورا کرنے کے لیے اپنی ثقافت سے رہنمائی ملتی ہے۔ تو اٹس مین کہ انڈائریکٹلی ہمیں اپنے کاموں کو پورا کرنے کے لیے اسلام سے رہنمائی ملتی ہے، کیونکہ ہمارا کلچر جو ہے تو وہ بیس کرتا ہے اسلام پہ، اور اسلام ہمیں کھانے پینے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، سونے کا، ملنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کرنے کا، مطلب تمام چیزوں میں رہنمائی کرتا ہے اور ہمارا کلچر اسلام پہ بیس کرتا ہے۔ تو ہماری پوری زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق گزرنی چاہیے۔ اچھا، اب ایسا ہے بچے کہ اس کے ساتھ ایک دوسرا بڑا انٹرسٹنگ چھوٹا سا ٹاپک ہے، بی پاکستانی بائی پاکستانی۔ اس پہ ہم تھوڑا سا جو ہے تو بات کرتے ہیں، باقی اس میں کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے۔ کیا تھیم ہو سکتا ہے بی پاکستانی اور بائی پاکستانی کا؟ کہ ہم کیا دنیا کا کوئی بھی معاشرہ تب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے اوپر یہ لازم نہ کر لے کہ وہ اپنی روزمرہ استعمال کی چیزیں وہ استعمال کرے گا جو اس کے ملک میں بنائی گئی ہوں۔ جب یہ چیزیں، یہ تھنکنگ وہ اپنے اوپر مذہبی طور پر لازم کر لے گا کہ یہ میرے اوپر ایک مذہبی بائنڈنگ ہے کہ میں جو بھی چیز استعمال کروں گا، میں جو بھی چیز خریدوں گا وہ میرے ملک کی بنی ہوئی ہوگی، وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جو ہے تو یہ چیزیں نہیں ہے۔ ہم زیادہ تر امپورٹڈ چیزوں کو استعمال کرنے کا وہ شوق رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ایک برتری والا، ایک پراؤڈی جو ہے سینس وہ ہم فیل کرتے ہیں۔ معاشرے میں ہم بڑے غرور کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ گھڑی یا موبائل یا شوز یا کپڑا یا جیکٹ یا جو بھی ہماری استعمال کی چیز یہ امپورٹڈ ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلو وہ تو ہو گیا کہ امپورٹڈ ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہم نے اپنے ملک کے جو انڈسٹریز ہے اس کو ہم نے کتنا نقصان پہنچایا، اس کی وجہ سے ہمارے ملک کا کتنا ایک بڑا فورن ایکسچینج کا حصہ ہم نے دوسرے کنٹری کو دے دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم یہ نہ کرتے، یہی فورن ایکسچینج ہمارا باہر نہ جاتا، اس کو ہم اپنے ملک میں استعمال کرتے، ہم اپنے ملک کی چیز کو خریدتے، ہم اپنے ملک کے لوگوں کو فائدہ دیتے، تو ہمارا ملک میں لوگوں کی جو رہنے کا جو انداز ہے وہ بھی بہتر ہوتا، اور ہمارے پاس ریزروز بھی بچتا، ہمارا فورن ایکسچینج بھی ہمارے پاس بچتا۔ ہمارے پاس مثال ہے ایک یہودیوں کی۔ یہودیوں میں یہ چیز بہت زیادہ نارمل ہے کہ وہ کبھی بھی کہیں بھی وہ اگر ان کے پاس ایک جو
کوئی کاروبار کر رہا ہو، اس کی میں مثال دیتا ہوں، اگر اس کی ایک چھوٹی سی دکان بھی ہو اور اس علاقے میں دوسرا جون نہ ہو، تو جو اس علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں تو وہ بہت فاصلہ طے کر کے بھی اس دکان پہ آئیں گے، اس کاروباری شخص کے پاس آئیں گے، چاہے وہ کسی بھی چیز کا کاروبار کر رہا ہو، وہ اس سے خریدیں گے، وہ باقی دوسرے لوگوں سے نہیں خریدیں گے۔ ان کا کنسپٹ کیا ہے کہ جب میری جیب سے پیسہ جا رہا ہے تو یہ میرے بھائی کے پاس جائے۔ ہم لوگوں میں یہ کنسپٹ نہیں ہے۔ ہم لوگ جو ہیں تو کیا کرتے ہیں، ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو امپورٹڈ چیزیں استعمال کر لی ہیں، ہمارے پاس جو ہے تو چیز کی کوالٹی اچھی ہے، اور اس میں ہمارا اپنا قصور بھی ہے۔ ہمارے ملک میں وہ والی کوالٹی نہیں بنتی جو باہر بنتی ہے۔ اس کے لیے جو ہے تو گورنمنٹ کو مختلف سٹیپس لینے چاہیے تاکہ لوگوں میں یہ شعور پیدا ہو اور یہ عادت پیدا ہو کہ وہ صرف اور صرف اپنے ملک کے جو پروڈکٹس ہیں اس کو استعمال کریں، اور جو امپورٹڈ چیزیں ہیں اس کا استعمال ختم کر دیں۔ ہم نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ گورنمنٹ اینڈ پیپل شوڈ جوائن ہینڈز ٹو ڈیولپ این اکنامک کلچر بیسڈ آن دا سلوگن بی پاکستانی بائی پاکستانی۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کچھ ریمیڈیل میجرز ہیں۔ ہم اگر یہ اقدامات کریں گے تو ہمارے ملک میں فارن ایکسچینج بھی بچے گا، ہمارے ملک کی جو پروڈکشن ہے وہ بھی زیادہ ہوگی، لوگوں کا پر کیپٹا انکم بھی زیادہ ہوگا، اور معاشرے میں خوشحالی بھی آئے گی، اور ہم میں اپنے وطن سے محبت کا اظہار بھی ہو جائے گا۔ نمبر 1 کیا؟ لیڈر شوڈ سیٹ اے رول ماڈل فار دا ماسز۔ ہمارے جو لیڈرز ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں، چاہے وہ ایکٹرز ہیں، چاہے وہ ریلیجس لیڈرز ہیں، ان کو ایک رول ماڈل بننا چاہیے۔ رول ماڈل کس حساب سے بننا چاہیے کہ وہ یہ انشور کروائیں کہ وہ جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں وہ صرف اپنی پاکستانی استعمال کر رہے ہیں، تو باقی لوگوں کو بھی ایک ترغیب ملے گی، وہ بھی جو ہے تو ان کو فالو کریں گے اور وہی چیزیں استعمال کریں گے جو ہمارے ملک میں بنیں گی۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے تو ہم نے کیا لکھا ہے کہ the standard of the local product should be raised so that they can be substitute of the high quality imported goods۔ کیا بولا ہم نے یہاں پہ کہ اپنے جو لوکل چیزیں ہیں اس کی کوالٹی کو ہم نے بہتر کرنا ہے، اور یہ بڑی سمپل سی بات ہے۔ اگر مجھے باہر سے ایک اچھی کوالٹی مل رہی ہے اور اپنے ملک میں مجھے بہت خراب کوالٹی مل رہی ہے تو نیچرلی میں اچھی کوالٹی کی طرف جاؤں گا۔ تو اگر یہاں پہ لوگوں کو ایک اچھی کوالٹی والی چیزیں ملنا شروع ہو گئیں تو جو امپورٹڈ پروڈکٹس کو یوز کرنے کی جو ٹینڈنسیز ہیں وہ آٹومیٹیکلی ختم ہوتی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے تو incentives should be provided to the local manufacturers۔ انسینٹیوز ان کو مختلف مراعات دینی چاہیے، ان کو مختلف قسم کے مطلب آسان اقساط پہ ان کو جو ہے تو قرضے دینے چاہیے، ان کو نرم لونز دینے چاہیے تاکہ ان کو واپس کرنے میں آسانی ہو، ان کو جو ہے تو انٹرسٹ جو ریشیو ہوتا ہے وہ کم کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ان کو جو ہے تو آسان ریٹس پہ الیکٹریسٹی پرووائڈ کرنی چاہیے۔ اگر وہ لوگ نیچرل گیس استعمال کرتے ہیں تو اس کی قیمتیں بھی جو ہے تو کم کرنی چاہیے۔ ان کو مختلف انسینٹیوز دینے چاہیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ چیزیں اور اچھی کوالٹی کی چیزیں بنائیں تاکہ وہ معاشرے میں زیادہ ہوں اور لوگ امپورٹنٹ چیزوں سے ہٹ کر اپنے ملک کی جو چیزیں ہیں وہ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو سب سے بڑا رول ہے، میڈیا should create awareness in the people to use home-made articles and to abstain from imported goods۔ میڈیا کا بہت بڑا رول ہے۔ آپ آج کل کوئی بھی چینل آن کرتے ہو تو اس پہ جو ایڈورٹیزمنٹ آتی ہیں تو وہ زیادہ تر آپ اس کو دیکھ لو تو وہ امپورٹنٹ چیزوں کی ہوتی ہیں۔ جی یہ اٹلی کا بنا ہوا ہے، یہ جو ہے جرمنی کا بنا ہوا ہے، یہ جاپان کا بنا ہوا ہے، یہ USA سے آیا ہوا ہے۔ تو یہ مختلف چیزیں وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں سوسائٹیز میں، اور لوگوں کا ایک اوپینین بنتا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہ چیزیں استعمال کریں جس کی ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے۔ لیکن اگر میڈیا اپنا رول پازیٹیولی پلے کرے، وہ صرف ان چیزوں کو پروپیگیٹ کرے جو کہ ہمارے ملک میں بنی ہوئی ہے، تو لوگوں میں ایک پبلک اوپینین بنے گا اپنے ملک کی چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے۔ تو میڈیا کا رول بہت زیادہ اہم ہے اس چیز میں کہ ہم اس کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ بی پاکستانی بائی پاکستانی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے تو ہمارا ٹاپک ختم ہو جاتا ہے۔
इसको हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था और इसको हमने क्लास में भी इन कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था। अगर आप लोगों को फिर भी कोई इशू है तो आप लोगों के पास मेरा नंबर है, आप किसी भी टाइम मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और मुझसे वो पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे और मैं उसकी भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।